इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों सबको हमारी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। एक नए दिन और एक नई वीडियो के साथ आपका ये भाई पूरी दुनिया में कहीं भी मुकीम तमाम पाकिस्तानियों की खिदमत में आदाब अर्ज करता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सैर करने वाले हैं मुत्तहिदा अरब अमारात के शहर दुबई की। आज की सैर में हम बताएंगे दुबई की बुलंदोबाला अमारात, दुबई की बंदरगाह और इसकी तारीख की बहुत दिलचस्प मालूमात जो आज से पहले आपको मालूम नहीं होंगी। दुनिया एक किताब की मानंद है, जो लोग सफर नहीं करते वो महज इस किताब का एक सफ़ा ही पढ़ पाते हैं। रवां बरस मौसम गर्मा की छुट्टियों के दौरान हमने अपने आप को जिंदगी की इस किताब के दूसरे सफ़े पर पाया, जब हमने मुत्तहिदा अरब अमारात की सरजमीन पर कदम रखा। खुशकिस्मती से हमें वीजे के हसूल, एयरपोर्ट और दुबई में रहायश के लिए किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। दुबई में रहायश पजीर हमारे दोस्त ने कदम कदम पर हमारी रहनुमाई की। दुबई एयरपोर्ट पर उन्होंने हमारा इस्तकबाल किया। गूगल मैप इस शहर में आपका सबसे बड़ा गाइड है। परदेश में रहना सैर की हद तक तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन दोस्त, अहबाब, अजीज रिश्तेदारों से सबसे कटकर परदेश में जिंदगी गुजारना गोया ऐसे ही है जैसे कोई कैदी अपनी जिंदगी के दिन पूरे कर रहा हो। अगर आप में से घर बार छोड़कर दूर दराज रहने की ताकत है, सिर्फ तब जाएं। दुबई में सफर करते हुए आपको अंदाजा होगा कि रोबोट किस्म के लोग मशीनों की तरह अपने रास्ते पर गामजन हैं। दुबई में सैर करने वालों के लिए बहुत कुछ है जो सियाह जोग दर जोग इसकी तरफ खींचे चले आते हैं। समंदर, बुलंद तरीन अमारात, शॉपिंग मॉल, तारीखी और तफरीह सैरगाहें, कुशादा सड़कें, आलूदगी पर काबू, ट्रैफिक का बेहतरीन इंतजाम और सबसे बढ़कर तहफ़्फ़ुज़ का एहसास इसकी नुमायां खूबियां हैं जो इसे स्मार्ट सिटी बनाती हैं। दुबई को गिनीज बुक में नए रिकॉर्ड कायम करने वाले शहरों में शुमार किया जाता है। दुनिया की बुलंद तरीन अमारत बुर्ज अल खलीफा के बाद दुनिया का बुलंद तरीन होटल भी दुबई में ही बनाया गया था, मगर दुबई ने बुलंद तरीन होटल का अपना साबका रिकॉर्ड तोड़ दिया। दुबई की हुकूमत ने 356 मीटर बुलंद लग्जरी होटल तमीर किया। दुबई पूरी दुनिया के सियाहों की तवज्जो का मरकज समझा जाता है। 2017 के दौरान 16 मिलियन सियाहों ने दुबई की सैर की। दुबई की शाहराह शेख जैद पर वाक़या GWD मैरियट होटल की ऊंचाई 355 मीटर है और ये अब तक का दुनिया का बुलंद तरीन होटल था, लेकिन अब जयफूरा होटल दुनिया का बुलंद तरीन होटल है। सुनहरे रंग के इस लग्जरी होटल की 75 मंजिलें हैं। दुबई में बुर्ज अल खलीफा की ऊंचाई 828 मीटर है, जो दुनिया की बुलंद तरीन अमारत समझी जाती है। दुबई का रकबा 3855 मुरब्बा किलोमीटर है और इसकी आबादी तकरीबन 28 लाख के करीब है। दुबई की कुल आबादी में 15% अमाराती, 45% इंडियन, 26% पाकिस्तानी और दुबई मुत्तहिदा अरब अमारात का एक शहर है जिसे मुल्क का सबसे बड़ा शहर होने का एजाज हासिल है। 1833 में बनी याज कबीले से तल्लक रखने वाले तकरीबन 800 अफराद मखतूम खानदान की सरबराही में खलीज के दहाने पर आकर आबाद हुए। खलीज एक कुदरती बंदरगाह थी और दुबई जल्द ही माहीगीरी, हीरों और समुद्री तजारत का मरकज बन गया। 20वीं सदी के आगाज तक दुबई एक कामयाब बंदरगाह बन गई थी। दूर दराज के ताजर वहां तजारत की गर्ज से आते थे। डेरा की जानब खलीज के साहिल समंदर पर सबसे बड़ी मार्केट थी, जिसमें तकरीबन 300 दुकानें थी जिन पर सियाहों और ग्राहकों का रश रहता था। 1930 तक दुबई की आबादी तकरीबन 20,000 थी, जिनमें चौथाई हिस्सा तारकीन वतन का था। 1950 के अशरे में खलीज तय नशीन गाद और कीचड़ से बनना शुरू हो गई, जो गालबन ज़्यादा बहरी जहाज़ों के बंदरगाह को इस्तेमाल करने से हुआ। दुबई के मरहूम अमीर शेख रशीद बिन सईद अल मखतूम ने खलीज की इस गुजरगाह को खोद कर गहरा करने का फैसला किया। ये एक महंगा और दूरस नताइज का मंसूबा था। इस फैसले ने दुबई को एक बड़े तजारती जोन और एक्सपोर्ट होने वाली अशिया के मरकज की हैसियत से नई कुव्वत अता की। 1994 में तेल की दरियाफ्त के बाद शेख रशीद मखतूम ने तेल की आमदनी को दुबई की तामीर के लिए इस्तेमाल किया। दुबई एयरपोर्ट में एक नई पोर्ट और टर्मिनल की तामीर की गई और आज दुबई दुनिया के 10 बड़े एयरपोर्ट में शामिल है और इस एयरपोर्ट पर 2017 में 8.5 करोड़ अफराद ने सफर किया। और दुनिया में इंसानी हाथों से बनाई गई सबसे बड़ी बंदरगाह भी दुबई में तमीर की गई और बंदरगाह के गिर्द फ्री जोन बनाया गया। दुबई की कामयाबी का राज है उनके हुक्मरानों का अपनी मुल्क और कौम से मुखलिस होना और पूरी दुनिया से आने वाले सियाहों के लिए दोस्ताना माहौल, बिजनेस पर 0 टैक्स और ड्यूटी फ्री। नतीजा दुबई मिस्र से लेकर बरे सगीर और जनूबी अफ्रीका से लेकर पूरी दुनिया का तजारती और सियाहती मरकज बन गया। 1940 से शेख जैद बिन सुल्तान अन नहान, जो इस वक्त अबू ज़हबी के हाकिम थे, और याद रहे उनके बेटे की पाकिस्तान में वारा टेलीकॉम बैंक अल फलाह अबू दहबी ग्रुप है और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा सरमायाकारी करने वाला ग्रुप भी है। और शेख रशीद बिन सईद अल मखतूम ने मुत्तहिदा अरब अमारात का ख्वाब देखा। 1970 में दुबई
ابو ظہبی, شارجہ, اجمان, ام القوین, فجیرہ اور 1972 میں راس الخیمہ متحدہ عرب امارات میں متحد ہوئے تو ان کا یہ خواب شرمندہ تعبیر ہوا۔ شیخ زید متحدہ عرب امارات کے پہلے صدر تھے۔ ان کی سربراہی میں متحدہ عرب امارات دنیا کے امیر ترین ممالک میں سے ایک ملک بن گیا، جس کا سالانہ فی کس GDP 17,000 امریکی ڈالر سے بھی تجاوز کر گیا ہے۔ دبئی کی تہذیب و ثقافت کی جڑیں اسلامی عرب روایات سے جا کر ملتی ہیں اور اس کی جھلک اماراتی لوگوں میں بھی نظر آتی ہے۔ متحدہ عرب امارات میں نان مسلم افراد پر کوئی قدغنی، ان کا احترام کیا جاتا ہے، ان کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ تارکین وطن اپنی مذہبی فرائض کی ادائیگی کے سلسلے میں مکمل طور پر آزاد ہیں اور وہاں کوئی بھی لباس پہننے کی آزادی ہے۔ یہاں خواتین سے تفریقی سلوک نہیں کیا جاتا۔ خوش اخلاقی اور مہمان نوازی دبئی کی لاتعداد خوبیوں میں سے ایک ہے۔ حاکمین وقت اپنی ثقافت کو قائم رکھنے میں بہت مستعد ہیں اور اس کے لیے انہوں نے کئی عملی اقدامات کیے ہیں۔ ان میں سے ایک اپنے ماضی کے عکاس کھیلوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ باز سے شکار، اونٹوں کی دوڑ اور کونے بادبانوں والی کشتیوں کی تیراکی ابھی بھی دبئی میں بہت مقبول ہے۔ ملک کی سرکاری زبان عربی ہے، لیکن اکثر لوگ دفتروں سے باہر انگریزی میں بات چیت کرتے ہیں۔ مختلف اقوام سے تعلق رکھنے والے لوگ دبئی میں رہتے ہیں اور انگریزی کو مشترکہ زبان کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ امارات کے مقامی لوگ عموماً روایتی لباس استعمال کرتے ہیں۔ مرد حضرات سفید لمبا چوغا، ڈش شایا، کندورا اور اس کے ساتھ سفید یا سرخ چیک والا رومال، غوطرا، شماغ استعمال کرتے ہیں۔ عوامی مقامات پر خواتین عبایا، ایک کالے رنگ کا برقع جو ان کے عام لباس کو ڈھانپ لیتا ہے، استعمال کرتی ہیں۔ وہ اپنے سروں کو اسکار سے بھی ڈھانپتی ہیں۔ دبئی کے سیاحتی مراکز کی اگر بات کی جائے تو جزائر نخیل دبئی کا عظیم الشان رہائشی اور سیاحتی منصوبہ ہے۔ دبئی نے 1990 میں سیر و سیاحت پر پیسہ خرچ کیا، جس کا رزلٹ 2000 میں سیاحوں کی تعداد حیران کن طور پر 3 ملین تک پہنچ گئی اور دبئی کی آبادی 8.5 لاکھ سے بھی تجاوز کر گئی۔ دبئی کے ساحل پر جمیرہ کے کنارے مصنوعی جزیرے پر واقع خوبصورت برج العرب ہوٹل دنیا کا پہلا 7 سٹار ہوٹل ہے، جو پوری دنیا سے سیاحوں کو کھینچ لاتا ہے، جس میں ایک دن قیام کا خرچ 1,10,000 روپے سے 2.5 لاکھ روپے تک ہے اور یہ ہوٹل پوری دنیا میں دبئی کی پہچان بن چکا ہے۔ برج العرب مہنگا ترین سیاحتی مقام ہے، اس لیے وہاں عوام کا رش نسبتاً کم ہوتا ہے۔ مرینا کا ساحل تصویر کا دوسرا رخ پیش کرتا ہے، جہاں نہانے کے لیے شرٹ اور ٹروزر اتارنے پڑتے ہیں اور محض نیکر پہننے کی قوانین اجازت دیتے ہیں۔ یورپ سے آئی خواتین ساحل پر سن بات کرتی دکھائی دیتی ہیں اور بھائی لوگ سیلفیوں میں مصروف ہوتے ہیں تاکہ سوشل میڈیا پر دوستوں کو مرعوب کر سکیں۔ دبئی کی کسی بھی ٹرانسپورٹ کے لیے کیش پاس رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ATM طرز کا ایک کارڈ جسے نول کارڈ کہتے ہیں ہر قسم کی ٹرانسپورٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس میں 50 درہم لوڈ کروائیں اور آزمائشی طور پر دبئی میٹرو ٹرین میں برج خلیفہ کی سیر کو چلے جائیں۔ برج خلیفہ جانے کے لیے میٹرو سٹاپ سے دبئی مال میں جانا پڑتا ہے اور کافی دیر پیدل چلنے کے بعد برج خلیفہ تک رسائی ہوتی ہے۔ برج خلیفہ جو اس وقت دنیا کی بلند ترین عمارت ہے، جس کی 162 منزلیں اور اس کی اونچائی 828 میٹر ہے۔ اس کی لفٹ کی رفتار 18 میٹر فی سیکنڈ ہے، جو دنیا کی سب سے تیز ترین لفٹ بھی ہے۔ برج خلیفہ دبئی میں وہ جگہ ہے جہاں سب سے زیادہ غیر ملکی سیاح آتے ہیں۔ کم و بیش ہر قومیت کے لوگ وہاں سیر کے لیے آتے ہیں۔ شام کو وہاں ڈانسنگ فاؤنٹین کا نظارہ کرنے والوں کی تعداد بہت بڑھ جاتی ہے۔ دبئی میں آپ کو کبھی ہارن کی آواز سنائی نہیں دے گی اور نہ ہی کوئی ہاکر یا کنڈکٹر نظر آتا ہے اور نہ ہی ایسی گاڑیاں جو پاکستان میں لوکل گاڑیاں کہلاتی ہیں۔ ایسی گاڑیاں ٹائم ٹیبل کی پابند ہیں جس میں تعلیم یافتہ ڈرائیور ہوتے ہیں۔ گاڑی وہاں سڑک پر آتی ہے جو مکمل فٹ ہو۔ رکشہ وہاں ناپید ہے سوائے ایک سیاحتی مقامات کے جہاں بے آواز الیکٹرک رکشے چلتے ہیں، لیکن وہ سامان اٹھانے کے لیے ہوتے ہیں، نہ کہ سڑکوں پر سفر کرنے کے لیے۔ ایک اچھی روایت یہ دیکھی کہ پیدل سڑک پار کرنے والوں کو راستہ دینے کے لیے گاڑیاں رک جاتی ہیں۔ اگر آپ سڑک پار کرنے میں ہچکچائیں اور سوچ رہے ہوں کہ پہلے گاڑی گزر جائے تو وہ گاڑی روک کر آپ کو گزرنے کا اشارہ کریں گے۔ پیدل چلنے والوں کے حقوق کا اس قدر خیال میں نے اس سے قبل کسی جگہ نہیں دیکھا۔ دبئی مال میں ایک شاندار قسم کا ایکویریم یعنی مچھلی فارم بنایا گیا ہے، جہاں انواع و اقسام کی مچھلیاں سیاحوں کی دلچسپی کا باعث ہیں۔ 100 درہم ادا کر کے آپ آکسیجن ماسک لگا کر اس کے اندر سیر کر سکتے ہیں۔ لوگ اپنے جوتے مسجد کے باہر سڑک پر اتارتے ہیں، مجال ہے کچھ چوری کرنے کی حماقت کرے۔ امارات ٹاور ان بے شمار امارات میں سے ایک عمارت ہے جو اس تیزی سے بڑھتے ہوئے شہر میں تجارتی اعتماد کا احساس دلاتی ہے۔ 350 میٹر بلند آفس ٹاور مشرق وسطی
اور یورپ کی سب سے بلند عمارت ہے۔ چائنا دنیا کے ساتھ ساتھ دبئی میں سب سے زیادہ ایکسپورٹ کرنے والا ملک ہے، یا آپ یہ کہہ لیں چائنا کا سب سے بڑا درآمد کنندہ دبئی ہے، جو چائنا کی معیشت کو بوسٹ لگائے ہوئے۔ دبئی میں جہاں بھی پنک کلر کی گاڑی نظر آئے تو فوراً سمجھ جائیں اس کی کیپٹن لیڈی ہے، یہ گاڑیاں لڑکیوں کے لیے چلتی ہیں۔ دبئی پولیس دنیا کی امیر ترین پولیس کہلاتی ہے، جن کے پاس لمبورگینی، BMW، فراری، بکاٹی گاڑیاں مجرموں کو پکڑنے کے لیے دی گئی ہیں۔ دبئی میں کھیلوں کے بڑے بین الاقوامی مقابلے بھی ہوتے ہیں۔ دبئی ڈیزرٹ کلاسک پروفیشنل گولف ایسوسی ایشن ٹور میں سے ایک اہم مقام حاصل ہے۔ ATP ٹورنامنٹ دبئی ورلڈ کپ دنیا کی مہنگی ترین گھڑ دوڑ ہر سال ہزاروں شائقین کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ دبئی مال دنیا کا سب سے بڑا شاپنگ مال ہے، جہاں بڑی بڑی سیل لگائی جاتی ہیں۔ شاپنگ کے لیے اس سے بہتر جگہ نہیں مل سکتی۔ دکاندار اپنی اشیاء کی قیمتیں ایک دوسرے کے مقابلے کم کر کے لگاتے ہیں۔ بہت کم درآمدی، ڈیوٹی اور ٹیکس کے بغیر شاپنگ کی وجہ سے اشیاء سستے داموں دستیاب ہیں۔ سونا، زیورات، اعلی فیشن، الیکٹرانکس، قالین اور ہاتھ کی بنی ہوئی اشیاء اتنی حیرت انگیز کم قیمت پر ملتی ہیں جن کی نظیر دنیا میں کہیں بھی نہیں ملتی۔ دبئی کے بے شمار شاپنگ کے مراکز ہر قسم کے گاہک کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ گاڑیوں سے لے کر ملبوسات، زیورات، الیکٹرانکس، کھیلوں کا سامان اور کئی دوسری اشیاء آپ کو ایک ہی چھت کے نیچے دستیاب ہو سکتی ہے۔ دبئی کے بازاروں کی سیر بہت سنسنی خیز ہے۔ شاپنگ کے تمام اس عرصے میں بازاروں کا سرگرم ماحول روایتی انداز اور قیمتیں طے کرانا خریداروں کو مستعد رکھتا ہے۔ اماراتی کرنسی درہم ہے جو پاکستانی تقریباً 30 روپے کے برابر ہے۔ دبئی پاکستان سے 1 گھنٹہ پیچھے ہے۔ دبئی ایک ایسی جگہ پر واقع ہے جہاں جانے کے لیے یورپ، افریقہ اور ایشیا کے بڑے بڑے شہروں سے ہوائی پروازیں سیدھی دبئی کو جاتی ہیں۔ دبئی کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کا دنیا کے 10 بڑے چوٹی کے ہوائی اڈوں میں شمار ہوتا ہے۔ اب اس کی گنجائش سالانہ 14 ملین افراد کی نقل و حمل کے لیے کافی ہے۔ اب اس گنجائش کو 70 ملین تک لے جانے کا منصوبہ ہے۔ دبئی ہوائی اڈے کے 2 ٹرمینل ہیں جو ہوائی اڈے کی مخالف سمت میں قائم ہیں۔ وہاں پر کرائے کی گاڑیاں، ہوٹل کی بکنگ، کرنسی کے تبادلے کی سہولیات بہم پہنچائی جاتی ہیں۔ ڈیوٹی فری شاپس آنے اور جانے دونوں حالوں میں قائم کی گئی ہیں۔ دبئی انٹرنیشنل ایئر لائن ٹریول ایجنسی کی عمارت میں دبئی میں موجود تمام فضائی کمپنیوں کے دفاتر موجود ہیں۔ دبئی عام طور پر ایک محفوظ اور نہایت دوستانہ شہر کہا جاتا ہے۔ وہاں جرائم بہت کم ہیں۔ سیاحوں اور مقامی لوگوں کو آدھی رات تک بھی چہل قدمی کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ متحدہ عرب امارات کا مستقل ڈرائیونگ لائسنس رہائشی ویزا کی گرانٹ کے بعد ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ مختلف ممالک کے ڈرائیونگ لائسنس کے حامل لوگ UAE کے اندر کار کرائے پر لے کر جا سکتے ہیں، تاہم کار کو کرائے پر دینے سے قبل لائسنس چیک کیا جاتا ہے۔ عام طور پر لوگوں کی تصویر اتارنے سے پہلے ان سے پوچھنا ایک مہذب طریقہ خیال کیا جاتا ہے، جبکہ حکومتی عمارتوں، فوجی تنصیبات، بندرگاہوں اور ہوائی اڈوں کی تصویر کشی سے اجتناب کرنا چاہیے۔ مسلمان عورتوں کی تصویر لینا ناپسندیدہ خیال کیا جاتا ہے۔ عربی کھانے پکانے کے طریقے مختلف ممالک مثلا مراکش، شام، پاکستان، لبنان، تیونس اور دوسرے کئی ممالک سے اخذ کیے جاتے ہیں۔ دبئی میں سب سے زیادہ بکنے والی فاسٹ فوڈ شوارما ہے۔ میں صرف لائسنس شدہ ریسٹورانٹ یا مے خانوں میں ہی فروخت کی جاتی ہے یا کچھ تفریحی کلبوں میں بھی دستیاب ہے۔ زیادہ تر اقامتی یا کاروباری مقامات پر شیشہ پائپ سے اسموکنگ کی جاتی ہے، جس میں اسٹرابری اور سیب کی خوشبو والا تمباکو استعمال کیا جاتا ہے۔ عموماً کیفے یا ریسٹورانٹ میں بیٹھنے کے دوران لوگ شیشہ سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ دبئی دنیا کے 25 مہنگے ترین شہروں میں بھی شامل ہے۔ دبئی میں کسی جگہ کوئی ریڑھی یا تجاوزات کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ہمارے پختون بھائی وہاں بکثرت پائے جاتے ہیں اور گڑیوں، تالوں اور دھوپ کے چشموں کی دکانیں بنا رکھی ہیں، ان میں سے اکثر ڈرائیور بھی ہیں۔ اس کے بعد دبئی کا قلعہ دلچسپی کا باعث ہے۔ 1787 میں تعمیر کیے جانے والا دبئی کا قلعہ، جسے بعد میں آلٹری کے سلاخ خانے کے طور پر بھی استعمال کیا گیا، اس جگہ کو 1971 میں میوزیم کے طور پر نمائش کے لیے کھولا گیا۔ سیاحوں کی دلچسپی کے لیے اس میں مجسموں اور قدیم دبئی کی عکاسی کی گئی ہے۔ اس میں بنائی گئی فرضی دکانوں، مدرسوں، کشتیوں کے سامنے سے گزرتے ہوئے متعلقہ آوازوں کی وجہ سے حقیقی زندگی کا گمان ہوتا ہے۔ الورقہ میں موجود دبئی سفاری فیملیز کے لیے بہترین سیرگاہ ہے، جہاں جنگلی حیات اور انسانوں کے درمیان شیشے کی ایک دوائر حائل ہے۔ وسیع رقبے پر پھیلے اس پارک میں تقریباً ہر قسم کی جنگلی حیات کی نمائش کی گئی ہے، جن میں نمایاں سفید شیر، افریقہ کے ہاتھی، دریائی گھوڑے، شتر مرغ وغیرہ شامل ہیں۔ دبئی کا مقبول ترین کھیل اونٹوں کی ریس ہے، جس پر پرانے وقتوں میں چھوٹے بچوں کو سوار کر کے دوڑایا جاتا تھا۔ بچہ جب روتا تھا تو اونٹ اور تیز بھاگتا تھا، لیکن اب عالمی دباؤ کی وجہ سے روبوٹ سے یہ کام لیا جاتا ہے۔ دبئی، شارجہ اور عجمان میں پاکستانی اور انڈین سکول کثرت سے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے سکول بہت عمدہ ترتیب سے بنائے گئے ہیں، جن کے سامنے وسیع و عریض پارکنگ کی جگہ چھوڑی گئی ہے تاکہ سڑکوں پر ٹریفک متاثر نہ ہو۔ دبئی میں گرمیوں کا موسم شدید جلسہ دینے
دینے والی گرمی لاتا ہے اور آپ بغیر چھتری کے دن کو دھوپ میں زیادہ دیر پیدل نہیں چل سکتے۔ ساون کا وہاں کوئی تصور نہیں اور گرمی کا موسم بغیر بارش کے گزر جاتا ہے۔ شدید گرمی میں صرف ایک ہی آسرا ہوتا ہے میٹرو ٹرین کا۔ سفر کے لیے دبئی ٹرین کے علاوہ سرکاری بسوں کا ایک متبادل سرکاری نظام بھی موجود ہے۔ دبئی میں جابز کے لیے انگلش میں مہارت یا برٹش کونسل کا سرٹیفکیٹ ہونا ضروری ہے۔ دبئی کے معیار زندگی اور اخراجات کے لحاظ سے اسکولوں اور دیگر اداروں میں تنخواہیں کافی کم ہیں۔ اخراجات نکال کر یہ اتنے ہی بنتے ہیں جتنے پاکستان کے بڑے شہروں میں تعلیمی ادارے دے رہے ہیں۔ انشورنس اور ریسیپشن کی جابز وہاں سب سے زیادہ ہیں۔ دبئی سارے کا سارا آباد نہیں ہے۔ شہر سے دور راس الخور کی طرف جائیں تو دبئی کی حقیقی سرزمین دیکھنے کو ملتی ہے۔ وہاں تیز چلتی ہوائیں اپنے ساتھ ریتلی زمین کے ذرات اڑاتی ہیں۔ اس ریتلی مٹی کا تجزیہ کریں اور پاکستان کے لہلہاتے سرسبز میدان یہ سوال پوچھتے ہیں، اللہ کی ہر نعمت ہونے کے باوجود پاکستان ایک پسماندہ ملک کیوں ہے؟ دبئی کے نظاروں کا صحیح لطف وہاں جا کر ہی اٹھایا جا سکتا ہے، لفظوں میں بیان کرنا ممکن ہے۔ اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے بھی ہے کہ اونٹ چرانے والے بدو اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے۔ دوستو، یہ تھی دبئی کے بارے میں ایسی معلومات جو آپ میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے ہوں گے۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو پھر کیا خیال ہے اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور فیس بک وال پر شیئر کرتے ہوئے اپنی پسندیدگی کا اظہار کریں اور ساتھ ہی لائک کا بٹن بھی پریس کر دیں۔ اگلی ویڈیو تک مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔